बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़तदार बहनें, इज़्ज़तदार भाई, प्यारे बच्चों, आप सबका वेलकम है, इस्तक़बाल है इस हमारे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 20 में। और जिस तरह हमने आपको बताया था और हमारा मामूल हो गया था कि हर 10 एपिसोड के बाद हम पुराना जो पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में और हमारे दिल और दिमाग में सेव करेंगे। यानी हमारा मामूल बन जाएगा कि 10 एपिसोड, 20 एपिसोड, 30 एपिसोड में हम जो पुराने हम वाक़यात, जो पुरानी सीरत की किताब से पढ़ कर आए हैं उसको हम रिवीजन करेंगे शॉर्ट में। पहले भी हमने किया था, अभी इंशाल्लाह इस बार भी करेंगे। एपिसोड 11 से लेकर एपिसोड 19 तक क्या हुआ था, क्या इसमें चीज़ें थी, क्या हमारे सबक थे, क्या इसमें हमारा जानना ज़रूरी था और क्या चीज़ें हम भूल के जो हमें दोबारा याद करनी, ताकि जो हमारे पास जो सीरत का सबक हो वो हमारे दिल और दिमाग में महफूज हो। एपिसोड 11 में हमने सफ़ा पहाड़ी का वाक़या जाना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर दावत देते हैं और जो अबू लहब है, आपका सगा चाचा, आपके साथ वहाँ से दुश्मनी शुरू करता है। यहाँ से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी यानी इसकी आखिरी सांस तक इस्लाम की मुखालिफत करते रहा, हत्ता कि इसी पर वो मर गया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये सारी सूरत नाजिल की और ये सारा हमने पिछले एपिसोड्स में पढ़ कर आए हैं। फिर उसके बाद इसकी बीवी का भी वाक़या पढ़ा था कि इसकी बीवी उम्मे जमील इसके शौहर के साथ, अबू लहब के साथ मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और हत्ता कि उसका एक बेटा भी है जिसके हमने बारे में बताया भी था, उतैबा, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थूका, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक नहीं गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतवा दी तो फिर उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद इसको शेर खा जाता है शाम के सफ़र में। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि मक्का के काफिर बस देख रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कैसे चल रही है, कि दावत जैसे ही दावत का शुरुआत हुई, दीन इस्लाम लोगों ने कबूल करना शुरू किया, बाप बेटे का दुश्मन बन गया, दुश्मन हत्ता यहाँ पर नहीं हुई, हत्ता कि चाचा भतीजे में दुश्मनी हो गई, रिश्तेदार आपस में लड़ने लगे, आका अपने मालिक से लड़ने लगा। तो ये सारी सब दुश्मनियाँ कहाँ से? मक्का वाले एक एक चीज़ ये नोट कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या मामलात हो रहे हैं। जब ये सारी सब चीज़ देखने के बाद कि रसूलुल्लाह की दावत आगे फैल ही रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कि पहले तो वो समझा रहे थे, लेकिन अब अगर समझे नहीं तो अबू तालिब से शिकायत की। जब अबू तालिब भी कुछ नहीं कर रहे थे, यानी वो भी बस उनको दिलासा दे रहे थे, उसके बाद इन्होंने मीटिंग की दारुल नदवा में और फिर इसका जो मीटिंग का कैप्टन था वलीद बिन मुग़ीरा को ठहराया। वलीद बिन मुग़ीरा के बारे में हमने जाना और उसके बारे में भी आपको बताया कि कुरान मजीद में इसके बारे में भी आया कि वलीद बिन मुग़ीरा के बारे में अल्लाह ने इसका फ्यूचर बताया। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे औलाद, इनामात, नेमतें गिनवाई, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका फ्यूचर बताया और ये कहता है कि ये इंसानी कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। तो ये सारा सब कुछ ये दारुल नदवा में मीटिंग हो रही थी, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोके, उनका काम तमाम करे या फिर लोगों को किस तरह से इसे दूर करें। अब हुआ क्या कि जब मीटिंग हुई, सबसे पहले इन्होंने प्लान बनाया था कि शहर के दरवाज़ों पर बैठ जाए, जब हाजी आ रहे हैं तो रसूलुल्लाह के बारे में इत्तला दे कि हमारे पास एक शख्स है, वो जादूगर है, उसकी बात सुनोगे तो बाप बेटे में दुश्मनी हो जाएगी, तो तुम उसकी बात नहीं सुनना और उससे दूर हो जाना। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिरों से दीन इस्लाम की तबलीग का काम दिया। फिर इसके बाद हमने ज़ाद अल अज़दी के बारे में वहाँ का वाक़या कि वो जादूगरों के बड़े यानी सहर का जादू करते थे, सहर का जादू का इलाज करते थे और वो भी अगर इस्लाम कबूल करते हैं। यानी इनका सबसे पहले देखें कि जो मक्का के काफिर थे कि पहला प्लान इनका फ़ेल हो गया कि लोगों को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है, लेकिन पहला प्लान था, फ़ेल हो गया। दूसरा प्लान स्टार्ट किया कि दूसरी का कि रसूलुल्लाह की दावत में शक व शुबा पैदा करें, ये भी प्लान फ़ेल हो गया। फिर तीसरा प्लान डाला, नज़र बिन हारिस, नौजवानों को कुरान से दूर रखे, इन्हें कुरान की तरफ जाने ना दे, और क़िस्से कहानियाँ सिकंदराल की क़िस्से कहानियाँ लेकर आया था, पुराने क़िस्से कहानियाँ, ताकि इनको सुनाए और दूर करें। जब ये भी प्लान फ़ेल हो गया तो फिर चौथा प्लान हुआ कि कुछ लो दो कुछ लो,
یعنی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کچھ سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے بت کی عبادت کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی جو آیت ہے قل یا ایھا الکافرون یہاں پر نازل ہوتی ہے. جب دیکھا کہ یہ بھی پلان فیل ہو گیا تو پانچواں پلان جو ظلم تھا وہ شروع ہوا. یعنی جو ظلم کا پلان پانچواں تھا، اس پلان میں جو صحابہ اکرام میں اس کی چپیٹ میں آ گئے، حتیٰ کہ ایک صحابیات نے کئی سارے ظلم کے پہاڑ ان پہ توڑے گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار ان کے والد یاسر، ان کی ماں سمیہ، عمار کی والد سمیہ، اور خباب بن ارد، اور ایک نہیں اور بھی صحابیات ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ان کے اوپر ان کو تڑپایا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا تاکہ وہ دین چھوڑ دیں، لیکن وہ اپنی دین پر اڑے رہے. تو مکہ کے جو لوگ ہیں وہ دشمنی میں بالکل آمنے سامنے تھے، یعنی بالکل طیش میں تھے کسی طرح بھی ہو کہ یہ دین کو ختم کرے. لیکن جب یہ میدان میں تھے، ایک اور شخص ہے جو میدان میں آ گیا. ہم نے اس کے بارے میں جانا تھا کہ وہ شخص ہے ابلیس کا واقعہ، کہ جسے جیسا ہی یہ اس کے ساتھ یہ تاروں کا واقعہ ہوا، ہم نے پچھلی بار سن کر آئے ہیں کہ تارے شعلے مارنے لگے اسے زور زور سے. تو پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہے کہ اچانک تاروں میں گرمی تیزی ہو گئی، کیا معاملات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتا ہے تو پھر وہ بھی میدان میں آ جاتا ہے، کس طرح سے کہ رسول اللہ کو روکے، دین اسلام کو یہیں پر روکے، سمیٹ کے رکھے، ختم کر دیں. پھر ہم نے ستارے، نجومی، کاہن کے بارے میں جانا تھا کہ سارا سب کچھ کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹیلز میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں جانا تھا کہ قاسم کا انتقال ہوتا ہے، پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے تو ابو لہب مذاق میں اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ دم کٹا، رسول اللہ کو کہتا ہے ابتر ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل کر کے بتایا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو بتایا کہ رسول اللہ ابتر نہیں ہے، تم ابتر ہو. یہ سارا سورہ کوثر کا واقعہ ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے تو ابو جہل ان کو دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر دوسری بار اگر نماز پڑھو گے تو میں خیر نہیں، تمہیں ڈانٹ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے ڈانٹا. جب دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار نماز پڑھے تھے تو جب اپنی محفل میں سے اٹھ کر جا کر کہنے لگا کہ محفل میں کہنے لگا کہ میں اس بار رسول اللہ کا جو چہرہ ہے وہ رون دوں گا. لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا، ان کے پاس کوشش کرا رسول اللہ کے پاس جانے کی، لیکن اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے جانے لگا اور کہنے لگا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آگ کی خندق ہے میرے اور رسول اللہ کے بیچ میں. تو رسول اللہ نے اس کے بارے میں وضاحت بھی کی، اگر وہ میرے طرف بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کے بیچ میں کہ تکلیفیں زیادہ ہونے لگی، یعنی مسلمانوں کو تکلیفیں زیادہ ہونے لگی، ظلم زیادہ ہونے لگا، عبادت کرنا مشکل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے دارالارقم کو چنا، اس کا انتخاب کیا. پھر ایک صحابی جن کا نام بڑا مشہور ہوا، جن کو صحابی کو لقب بھی دیا جاتا ہے کہ دین اسلام کی خاطر سب سے پہلا خون نکالا، اور یہ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص. کافروں کا سب سے پہلے خون نکالا دین اسلام کا سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص نے. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال ہوتی ہے، مسلمان سب سے پہلے جو مسلمانوں کا قافلہ ہے ہجرت کرتا ہے حبشہ ایتھوپیا، 12 مرد 4 عورتیں. یہ وہ قافلہ ہے جو دین اسلام کے لیے سب سے پہلے ہجرت کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لوط علیہ السلام کے بعد. اب یہ حبشہ پہنچتے ہیں تو کافر تو ان کا پیچھا کرتے، لیکن جب تک وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. لیکن جب یہ حبشہ پہنچتے ایتھوپیا، ایک بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے کہ سورہ نجم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تلاوت کر رہے تھے، کافر تلاوت سن رہے تھے. اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سورہ ختم ہوتی ہے اور سجدہ کرتے ہیں. ان کے پیچھے کافر بھی آپ کے پیچھے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ خبر آگ کی طرح پھیلی حبشہ بھی، اور پتہ چلا کہ وہاں پر جو مکہ کے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، سجدہ کرنے لگے. جیسے ہی حبشہ کے جو لوگ مسلمان ہجرت کر گئے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھی، ان کو پتہ چلا تو کہ جو مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں یہاں پر انتظار کریں، بہتر ہے کہ ہم اپنی زمین پر جائیں، وہاں پر امن سے رہیں.
تو وہ واپس آتے ہیں، لیکن جب ایک دن کے سفر کی دوری ہوتی ہے کچھ آس پاس، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خبر تھی وہ تو بڑی جھوٹی نکلی۔ اب کیا کریں، مکہ جائے یا واپس جائے؟ اگر مکہ جائے تو پھر ظلم برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اگر واپس جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری برداشت نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں سے کچھ صحابہ رک جاتے ہیں، مکہ آ جاتے ہیں امن لے کر، اور دوسرے کچھ نکل جاتے ہیں حبشہ کی طرف واپس۔ پھر وہی اس ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک ہم نے ایپیسوڈ 19 تک جانا، سیکھا، سمجھا۔ اب آگے آتے ہیں کہ جیسا ہی یہ لوگ حبشہ سے آتے ہیں، نجاشی کا سلوک دیکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر، کہ ان کے ساتھ تو بہت بڑا امن والا سودا کیا نجاشی نے، یعنی ان کو تو بہت سکون سے رکھا، بڑے آرام سے، کوئی ظلم نہیں کیا۔ قریش نے جب یہ دیکھ لیا تو انہوں نے ظلم شدید، جو ظلم تھا اس کو شدید بڑھا دیا، یعنی اور زیادہ کر دیا۔ ان کے جو خاندان والے تھے انہوں نے اور ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہجرت کا مشورہ دیا صحابہ کرام کو کہ آپ دوسری ہجرت کریں، کیونکہ ان کا جو ظلم تھا وہ اور بڑھ گیا، یعنی اور شدید آگے بڑھ گیا ظلم میں۔ اب یہاں پر جب رسول اللہ نے ہجرت کا ان کو کہہ دیا، تو اب انہوں نے پھر پلان بنا لیا کہ رسول اللہ سے دور بھی نہیں رہ سکتے، اسلام کو بچانا بھی ہے، ظلم برداشت بھی نہیں ہو رہا، تو کیا ظلم برداشت بھی نہیں کر سکتے، تو آپ دوبارہ ہم کیا کریں، اب ہم ہجرت دوبارہ کریں گے۔ تو مکہ کے جو کافر تھے ان کی گہری نظر تھی ان کے اوپر، یعنی پوری تیار تھے کہ ان کو اگر باہر نکلے، یہ شہر کے باہر نکلے مکہ کے، تو ان کو قید کر لے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، مسلمان مکہ سے نکل کر جو حبشہ ہے وہ ہجرت کر لیتے ہیں، یعنی بہت زبردست پلان بناتے ہیں کہ اس بار جو پلان میں 83 یا 82 یا 83 مرد تھے اور 18 سے 19 عورتیں تھیں، یعنی اس دوسری ہجرت میں تو اتنے مرد 82 یا 83 مرد تھے اور 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ جیسا ہی مشرکوں کو پتہ چلا کہ پھر سے مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یعنی اتنا ان کو غصہ آیا، اپنے غصے پہ قابو کر نہیں پائے۔ پھر فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کچھ بھی ہو ان لوگوں کو واپس لے کر آنا ہے، واپس لانا ہے، انہیں قید کرنا ہے، ان پہ ظلم کرنا ہے۔ اب مشرکوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک مشورہ کرنے کے ساتھ کہا کہ سب سے ہمیں بہترین ساتھی چاہیے جو حبشہ جائے، وہاں کے بادشاہ نجاشی سے بات کرے اور ان کو کنونس کس طرح سے کر ان کو لوگوں کو لے کر آئے۔ اب تمام لوگوں میں سے 2 آدمیوں کا سلیکشن ہوا، 2 لوگوں کو چنا، ایک ہے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ یہ بڑے ماہر اور بڑے بات چیت میں بہت اعلیٰ تھے، ابھی تک یہ کفر پر تھے لیکن بعد میں یہ دونوں اسلام لے کر آتے ہیں۔ اب یہ قریش کے سفیر بن کر یہاں سے مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن جب حبشہ جانے سے پہلے مکہ کے لوگ انہیں بڑے تحفے، بڑے طوائف دیتے ہیں تاکہ وہاں جا کر کچھ نہ کچھ دال گلائے اور لوگوں کو لے کر آئے۔ اب یہ لوگ حبشہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے دربار کے جو لوگ ہیں، جو بھی درباری لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، انہیں تحفے دیتے ہیں، ان کو بڑے انعامات دیتے ہیں، سب چیز ان کو دینے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جب بادشاہ کے پاس جائیں تو آپ ہماری ہاں میں ہاں کہیں، یعنی ہمارا جو ایجنڈا ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں، درباریوں کے لوگوں کے سامنے۔ کچھ ہمارے نوجوان ہیں جو اپنے ملک سے اپنا دین چھوڑ کر اس ملک میں واپس آ گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں واپس لے کر جائیں، بس کچھ نہیں ہے، نہ ہمیں جنگ لڑنی ہے، نہ کچھ فساد کرنا ہے، نہ کوئی اور دوسرا کام کرنا ہے، بس ہمیں جو ہمارے نوجوان ہیں جو تھوڑے سے سر پھرے ہو گئے انہیں واپس لے کر جانا ہے۔ تو یہ سارا سب کچھ ان کے ساتھ معاملات ہو جاتا ہے درباریوں کے ساتھ۔ اگلے دن عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نجاشی کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس، اس کے سامنے آتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ دیکھتا ہے کہ ہاں قریش سے لوگ آئے ہیں، ان کا ویلکم کرتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے کہ ان سے کیا معاملات ہے، کیسے، سارا سب کچھ پوچھتا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ لوگ ناسمجھ لوگ، یعنی کچھ ناسمجھ نوجوان لوگ وہ بھاگ کر آ گئے ہیں، یعنی سب سے پہلے انہوں نے اپنا ملک چھوڑا اور اپنا دین چھوڑ کر کوئی اور دین انہوں نے اسلام، یعنی کوئی اور دین جو اسلام ہے وہ قبول کر لیا، کوئی نیا مذہب ہے یہ۔ اور ہمیں جو یہ لوگ آپ کے پاس بھاگ کر آئے ہیں، جو 12-13 لوگ پہلے آئے تھے لیکن ابھی تو زیادہ ان کی تعداد 82-83 ہے اور عورتیں بھی ہیں، اب ان کے رشتہ داروں نے ہمیں بھیجا، ان کے چاچا نے بھیجا، کسی کے ماں نے بھیجا، کسی کے باپ نے بھیجا، کسی کے آقا نے بھیجا کہ ہمیں ان کو واپس لے کر آؤ کسی بھی طرح۔
ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ انہیں سمجھا کر ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم ان کا اچھا خیال رکھیں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ یہ جو لوگ دین چھوڑ کر آئے ہیں وہ دین دوبارہ واپس قبول کر لیں۔ یہ سن کر درباریوں نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، یہ جو دو لوگ ہیں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ان کو لے کر بھی جائیں گے، ان کو سمجھائیں بھی، ان کا خیال بھی رکھیں گے اور ان کے خیر خواہ ہے، ان کو ان کے ساتھ جانے دیں۔ تو اب یہ لوگ یعنی رشتہ دار ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو واپس بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ایک بہت زبردست ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر یہاں سے اگر مسلمان نکل جائے، یعنی سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، مال، رشتہ دار، ہر چیز، لیکن اگر یہاں سے واپس جائے تو ظلم اور موت ہے، اگر واپس چلے جائے تو ظلم اور موت ہے، کچھ نہیں ہے اس کے سوا۔ اب یہاں نجاشی بات سنتا ہے درباریوں کی، اور عبداللہ بن ربیعہ اور ان کی صحابی کی بات سنتا ہے، عمر بن عاص بعد میں صحابی ہو جاتے ہیں، ان کی دونوں کی بات سنتا ہے۔ تمام واقعہ سننے کے بعد، سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو پہلے بلواؤں گا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب مکہ سے آ رہے تھے تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ دیکھو، نجاشی کے سامنے مسلمانوں کو پیش ہی نہیں کرنا، ورنہ پھر کوئی اور معاملات نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا اپنے دربار میں۔ مسلمانوں کو جیسے ہی پتہ چلا نجاشی نے بلایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ کر لیا کہ جب دربار میں ہم جائیں گے سچ کے سوائے کچھ نہیں کہیں گے، نتیجہ کچھ بھی ہو، فیصلہ کچھ بھی ہو، لیکن ہم سچ کہیں گے۔ جب مسلمان دربار میں آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ دونوں آ گئے تھے، تھوڑا سا شوق بھی ہو گئے۔ اب یہاں نجاشی کے پاس آتے ہیں تو نجاشی سب سے پہلے پوچھتا ہے ان سے، اے مسلمانوں، یعنی اے لوگوں، کہ تم کون سا دین تمہارے پاس ہے جس کی بنیاد پر تم لوگوں نے اپنا گھر، اپنا رشتہ دار، اپنا ملک، سب چیز چھوڑ دیا؟ نہ تم میرے دین میں ہو، نہ ان کے دین میں ہو، نہ میرا دین قبول نہیں کیا عیسائیت، نہ ان کا دین قبول کیا، تو یہ تمہارا کون سا ایسا نیا دین ہے؟ تو مسلمانوں کے پاس سے جو ہے رسول اللہ کے رشتہ دار ہے جعفر بن ابی طالب آ جاتے ہیں، وہ آ گئے تھے۔ اب یہ جب نئے دین لے کر آئے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو ان کو خبر ملی تھی، یہ جو کرسچن تھے، نجاشی کے درباریاں اور بڑے بڑے پادری، یہ سارے سب کچھ آ کر انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان کیا جواب دیں گے، کیا ہے، کیا بات ہے۔ اب ان کی سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں، کہتے ہیں اے بادشاہ، ہم ایسی قوم میں تھے جو جہالت میں مبتلا تھی، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، یہ غور سے سنیں آپ لوگ۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ خطا تعلقی کرتے، ہم سائے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ہم کمزوروں پر ظلم کرتے، حتیٰ کہ ہماری ایسی حالت تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے دین پر ہم چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا، ایسی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر ایک رسول بھیجا، یہ بڑا سچا، ایماندار، پاک، ابھی نہیں، پہلے سے ہی اس کی صفات ہم جانتے تھے، ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ بڑا سچا، ایماندار اور بڑا پاک ہے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ تم پتھروں کی پوجا نہ کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، جو ہمارے باپ دادا پہلے کرتے آ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا سب کچھ غلط ہے۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ یہ سب چیزیں چھوڑ دو۔ پھر اس رسول نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، ایمانداری سکھائی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا، حرام کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا۔ ہم پہلے جھوٹ بولتے تھے، اس نے کہا کہ جھوٹ مت بولو۔ ہم یتیموں کا مال کھاتے تھے، اب یتیموں کا مال کھانے سے منع کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم پاک دامن عورتوں پر جھوٹے تہمات لگاتے تھے، اس نے اس سے بھی ہمیں منع کیا۔ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ جو رسول ہے وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ رسول ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، یہ رسول ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے، روزہ شاید روزے کا آیا نہیں لیکن روزے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں یہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس طرح جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام چیزیں اس کے سامنے نجاشی کے سامنے کھول دی، اور پھر ہم نے اس رسول پر ایمان لے کر آئے۔ اور یہ اللہ کے رسول ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، لیکن جب ہم یہ برائیوں سے روکتے ہیں، اس پر ہماری قوم کہتی ہے کہ وہ اس پر تو سب سے پہلے بھڑک گئے،
اس پر ہماری قوم ہم پر ظلم کرنے لگی، اس پر ہماری قوم لوگوں کو قتل کرنے لگی جو اسلام قبول کرتے ہیں، اس پر ہماری قوم نے سازشیں چل دی کہ ہم پر کہ الگ الگ طرح سے سازشیں ڈال دی، کہ چال میں پھنسا دیا، کسی کو ظلم کیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو قید کر دیا، تاکہ ہم اس اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کریں، یہ جو حلال کہیں وہ حلال کہیں، یہ جو حرام کہیں وہ حرام کریں۔ جب ہم نے ان کی باتوں کا انکار کیا، ان کی باتیں نہیں سنی، تو پھر ان لوگوں نے ہمیں ظلم، سب سے پہلے ہم پر ظلم کیا، اس کے بعد ظلم کے ساتھ ساتھ ظلم میں اتنی تیزی ڈالی جس کی وجہ سے ہم رہنا ہمارا مکہ میں دشوار ہو گیا۔ پھر ہم مکہ سے نکلے، سرزمین تلاش کر رہے تھے، ہمارے رسول نے کہا کہ آپ ایتھوپیا کی طرف جائے، یہاں کا بادشاہ بڑا دریا دل ہے، تو ہم ہمارا دین بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے ملک میں ہم داخل ہو گئے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے ملک بھی چھوڑ دیا، ہم آپ کے پاس آئے اس امید سے کہ آپ ہم پر ظلم نہیں کریں گے۔ نجاشی نے تمام باتیں سن لی۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ آپ کا جو رسول ہے وہ کیا باتیں کرتا ہے تو مجھے بھی سناؤ، کیا دین ہے مجھے بھی بتاؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ مریم کی ابتدا کی، یا پھر کچھ آیاتیں شروع کی۔ جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، آگے بڑھتے گئے، نجاشی اور تمام دربار کے جو بڑے پادری ہیں وہ رونے لگے، روتے روتے ان کے جو صحیفے تھے، کتابیں تھے وہ لے کر آئے تھے، وہ بھیگنے لگے۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا واللہ یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ عمار ان کا نام عبداللہ بن ربیحہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کہہ دیا، کہا کہ میں کچھ بھی ہو جاؤں میں ان لوگوں کو واپس نہیں کروں گا، ان کے بدلے تم مجھے سونے کے پہاڑ بھی دے دو لیکن میں ان لوگوں کو واپس نہیں کروں گا، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، یہ میری امن میں ہے، جب تک یہ یہاں پر ہے میں ان پر کوئی نہ ٹیکس کروں گا نہ ٹیکس لگاؤں گا، اور اگر کوئی مسلمانوں پر ظلم کرے گا تو میں اس کے بدلے جو دوسرے جس نے ظلم کیا اس کو میں فائن لگا دوں گا۔ اب یہ دونوں یہاں سے دربار سے باہر نکلتے ہیں، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ اس کے بعد عمر بن عاص قسم کھاتے ہیں کل میں ایسی چال چلوں گا مسلمانوں کی جڑ توڑ دوں گا، یعنی ان کے پیر زمین سے ہلا دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عمر بن عاص ایسا نہ کرے، آپ ایسا کیا کرنے والو جس سے یہ جو مسلمان ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جان پہچان کے، ورنہ ایسا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں ان دونوں میں لڑا دوں گا، یعنی کل میں جب دربار میں جاؤں گا مسلمان اور نجاشی کے بیچ میں لڑائی ڈال دوں گا، پھوٹ ڈال دوں گا، اور پھر نجاشی نے اپنے ملک سے باہر نکال دے گا، پھر میں لے جاؤں گا۔ تو یہاں تک یہ نجاشی کی بات تھی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ ہم یہیں پر آج کا جو ایپیسوڈ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 یہیں پر روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو اس میں جو سبق تھے وہ اس پہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام حسنات کو قبول کرے، اور ہمارے لیے ضروری کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو سمجھیں، محسوس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔